الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ دیکھیے وہاں کرتے ہی ہمارا ملک کتنا سائلنٹ ہو گیا۔ اصل میں ضروری چیزوں کی آواز اتنی نہیں آتی جتنا غیر ضروری چیزوں کی آواز آتی۔ عزیزان گرامی، کافی دیر سے آپ حضرات اساتذہ، حضرات علماء کرام کے بے مثال خطابات سماعت فرما رہے تھے۔ حق بھی یہی ہے اور سچ بھی یہی ہے۔ مجھے اور آپ کو خصوصاً اور پوری ملت اسلامیہ کو عموماً صرف ان باتوں پر اگر ہم لوگ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ ہماری ایک عادت ہے، وہ عادت صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے بڑے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ زیادہ سننے کی عادت ہم لوگوں کو پڑ گئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جانتے ہیں آپ لوگ؟ ارے بولو با، جانتے نہیں جانتے؟ امریکہ میں ہے نہیں جماعتی؟ کہاں ہے؟ نہیں معلوم۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو حضرات صحابہ کہتے ہیں۔ وہ دنیا میں آئی تھی اور اللہ کے پاس جان لی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر میدان میں کامیاب۔ صحابہ کا کوئی میدان ناکام نہیں تھا، ہر میدان کامیاب۔
चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो समाजी मैदान हो, चाहे वो मिली मैदान हो, चाहे वो माशरती मैदान हो, हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन जितने थे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में कामयाब। एक सवाल पैदा होता है, वो ये कि हज़रत सहाबा हर मैदान में कामयाब हुए, उनके कामयाबी का राज क्या है? सवाल सही है? अरे बोलो रे बात, आखिर बोलो। सवाल समझ में आया? आया नहीं आया? उनकी तो क्या आया? क्या राज था उनका कि वो हर मैदान में कामयाब? क्या बात थी? राज बोले तो भी समझ में नहीं आता आजकल, उससे भी खोल को बोल जाता था क्या बात। तो मुंडी कहीं को हला नहीं बोले तो राज बोल जाना, ये राज का तो क्या समझ रहे कोई। क्या बात थी हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हर मैदान में कामयाब हुए और सारी दुनिया के लिए आज भी नमूना है। आज भी बोले तो एक बात याद आ गई मुझे। हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में। मुल्क की आजादी की कुछ झलकियां बड़े बारीक और बड़े खूबसूरत अंदाज से सदर जलसा दामद बरकातों ने आपके सामने बयान की है। हमारा मुल्क 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हुआ। भाई जब मुझे बिठा दिए हैं तो पूरी हिम्मत के साथ आपको भी सुनना पड़ेगा। पूरी हिम्मत के साथ आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि उन्वान ही ऐसा देकर बिठाए ही कि मुझे हिम्मत के साथ कुछ हालात आपके सामने बयान करना पड़ेगा हमारे बुजुर्गों की दुआओं से, उनकी तवज्जुहात से। अभी आकर बैठा, शुरू भी नहीं किया, कान में अजान पड़ी। हजरत आपके जलसे की शर्त आपके जलसे की इजाजत इसी शर्त पर मिली कि जरा हमें अंकल के बारे में क्या भी नहीं बोलना चाहिए। अंकल के बारे में अगर नहीं बोले तो फिर उन्वान का एक हिस्सा है ना मुल्की हालात, उसे निकाल डालो। अगर अंकल के बारे में ना बोले तो फिर मुल्की हालात जो आपके जलसे के उन्वान का एक हिस्सा है, उसे हटाना पड़ेगा। मैं नाज़रीन इजलास से खुसूसन गुजारिश करता हूं, जब कुत्तों की भौंक होने लगेंगी तो शेरों की आवाज को बंद न करें आप। जब दुश्मन बोल सकता है तो इस मुल्क का दोस्त क्यों नहीं बोल सकता? जब बर्बादी की बातें हो सकती है तो आबादी की बातें क्यों नहीं हो सकती? जब नफरत की बातें हो सकती है तो मोहब्बत की बातें क्यों नहीं हो सकती? जब दुश्मनी की बातें हो सकती है तो दोस्ती की बातें क्यों नहीं हो सकती? जब तोड़ की बातें हो सकती है तो जोड़ की बातें क्यों नहीं हो सकती? आज के महफिल के इस स्टेज से ये आज इस बुजुर्गों का हवाला देकर सारी दुनिया तक और खुसूसन हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस बात को पहुंचाना चाहता है, हमारे अल्फाज का गलत माना अगर तुम लेते हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कान खोल कर सुन ले, इस मुल्क का मुसलमान खुदा वहदहू ला शरीक की कसम हमेशा से इस मुल्क से मोहब्बत करता था, करता है, करता रहेगा। हमारी बातों से कोई गलत मैसेज हरगिज जा ही नहीं सकता। हमारे अल्फाज से गलत मैसेज जा ही नहीं सकता, हमारे मस्जिदों से गलत मैसेज जा नहीं सकता, हमारे मदरसों से गलत मैसेज जा नहीं सकता, हमारे हजरात उलमा व
को है जो इस मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए। सही है, सही है। मेरे साथ तुम्हें भी आना नहीं। मोदी साहब का किस्सा बड़ा खराब। बोले तो कैकू बोले, नहीं बोले तो कैकू नहीं बोले। इस सर को क्या मानना है बोलो। क्या भी नहीं बोले, सही मोदी साहब क्या भी नहीं बोले, कैकू बोले। असल में मोदी साहब इस वक्त है ना घरा के भगवान की हालत करेंगे। क्या करी तुम्हें सास टोकरी, तुम्हें सब सासा बनके हमें भवा बन गए। एक बड़ी जन्नत सास थी कहते। उसके बेटियों को ससुराल वाले घूस सताए करते। उसके बेटे की शादी होती थी लेकिन उन्हें इरादा करनी मेरे बेटियों को जितना सताए है कि वो पूरा सताना है, वो को सताता। ऐसी सास रखल में है कि नहीं है? नहीं है क्या तो बोलो, पूरे जंगूर के रिश्ते में खल में लगा दो। ऐसी सास कहाँ नहीं है? अल्लाह ऐसे सासों से हिफाजत फरमाए। सास को माँ बनना पड़ेगा, बहू को बेटी बनना पड़ेगा। जिस घर के अंदर सास माँ बन जाती है, जिस घर के अंदर बेटी बहू बन जाती है, उसको घर नहीं कहते, जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। एक घर में सास थी, बेटे की शादी हुई, बहू आई। वो बहू को पहले से तरबियत करके भेजे गए थे। माँ बाप क्या काम करे थे भी सास को कुछ को करना, पकाई थे भी सास को कुछ को पका। सास को पकाने, बहू को पकाने का मौका मिला तो आकर सास को पूछी, अम्मी सास को यह अम्मी का पकाते सर क्या पकाते रहते? सोया अम्मी क्या पकाऊं आज? सास बोली अंडा। गई 10-12-15 अंडे उठाई, गलाई उबाली, ला को रखी। सास बोली क्या मारती तुझे अक्ल है तुम? क्यों अंडे को कभी उबाल देंगे हम? अरे रखी होगी ना। फिर एक आदमी के बाद फिर पूछिए नहीं क्या पकाना? अंडा। अभी ने क्या करी, एक 10-12 अंडे सिंगल सिंगल करके पलको ले लगा को रखी। फिर सास क्या मतलब अक्ल है? अंडे को कभी तलते क्या ना? बहुत परेशान मछली की, अरे उबाली के भी टोकी, तले के भी टोकी, क्या करना? फिर 10-15 मिनट के बाद पूछिए अभी क्या पकाना? तो फिर सास बोली अंडा। एक अंडा तल को, एक अंडा उबाल को ले लगा को रखी। सास बदल दे बोली कहते क्या तुझे अक्ल है तुम? तलने के अंडे को उबाल देने, उबालने के अंडे को तल डाला। बोले तो कहीं को बोले, नहीं बोले तो कहीं को नहीं बोले। मैं डंडे की चोट में कहता हूँ, इस मुल्क को जगाने के लिए मुसलमान को नहीं, मुसलमान को नहीं, इस मुल्क को जगाने के लिए, इस मुल्क की इंसानियत को जगाने के लिए, इस मुल्क के मानव मर्यादा को जगाने के लिए, इस मुल्क की इज्जत और आबरू को जगाने के लिए, इस मुल्क की मोहब्बत को जगाने के लिए अगर हमारे साथ पंडित हजरात आए कि न आए, हमारे साथ फादर हजरात आए कि न आए, हमारे साथ गुरु हजरात आए कि न आए, खुदा की कसम इस मुल्क को जगाने के लिए तन्हा मोहम्मद के वारिसीन उलमा काफी है। तन्हा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका की उम्मत के उलमा काफी हैं। इन उलमाए किराम को आप मौका दो, इन उलमाए किराम का साथ दो, इन उलमाए किराम की हिम्मत बन जाओ, इन उलमाए किराम की आवाज बन जाओ, इन उलमाए किराम की ललकार बन जाओ, इन उलमाए किराम के नारे बन जाओ, इनके हाथ के असर बन जाओ। इंशाअल्लाह ताला सुन्ना इंशाअल्लाह बहुत जल्द
اپنی جگہ پر ہے، کم سے کم ہمارے ملک کے حالات بدل جائے. یہ پہلا پیغام ہے. صحابہ کرام کی کامیابیوں کے راز کو بتاتے ہوئے میں یہاں تک پہنچاؤں. میرے پاس آج بیان کرنے کے لیے کتنا وقت ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن جتنا وقت ہے اتنا وقت آپ میرا ساتھ تو میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اتنے بڑے نظام کو ایک رسم سمجھ کر میں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. اتنے بڑے نظام کو ایک گاؤں کا، ایک محلے کی عادت سمجھ کر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ، بلا فخر، بلا غرور، بلا تکبر میں جاگ گیا. اے مسلمانوں تم بھی جاگ گیا. اے نوجوانوں تم جاگ جاؤ. اے مقتل والے تم جاگ جاؤ. اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگ تم جاگ جاؤ. اگر تم نہیں جاگو گے تو پھر اس نیند میں تم کو موت کی نیند سنانے میں زمانہ پیچھے نہیں ہٹے گا. تم نہیں جاگو گے، خون کی ندیاں بہا کر اس ملک کو ہم نے آزاد کیا، یہ ملک اور برباد ہو جائے. اگر تم نہیں جاگے، انگریزی بربریت کے دور میں ماں اور بہنوں کی عزت جتنی سستی تھی اس سے زیادہ سستی ہو جائے گی. تم نہیں جاگو گے. اب جگانے کی ذمہ داری پورے اختیار کے ساتھ ان علماء کرام کو اگر ذمہ داران نہیں دیے، 10-15 سال کا انتظار کر لینا. مر گیا تو بات سچی نکلی تو دعا کرنا، میرے مرنا میرے قبر پہ کوڑے مار دینا. میں بڑوں کی جوتیاں اٹھا کر اس مقام پر پہنچا ہوں. بڑوں کی جوتیاں اٹھا کر میں کچھ الفاظ کہنے کے لائق بنا ہوں. میرے آگے اور پیچھے میرے اساتذہ کی دعائیں اور میرے والدین کی دعائیں ہیں. میں پورے فکروں کے ساتھ، پوری امانت کے ساتھ ہر اسٹیج میں جاتا ہوں، ممبر اور مسئلے میں چڑھتا ہوں. مکھل کے نوجوانوں تمہیں جگانے کے لیے بلایا گیا ہے. اگر تم آج نہیں جاگو گے، آج نہیں جاگو گے، کل نہیں جاگو گے، چند لمحات میں نہیں جاگو گے، 10-15 سال کا عرصہ نہیں گزرے گا. یہ ہماری نسلیں اگر ان فرقہ پرستوں کی غلام نہ بنی تو پھر میرے قبر پہ کوڑے مار. موبائلوں کی دنیا میں گھسنے والوں کو پتا کیا ہے مغرب میں کیا ہو رہا ہے کہ مشرق میں کیا ہو رہا ہے. رات کے 3 بجے تک گندی گندی بلو رنگ یلو فلمیں دیکھنے والوں کو کیا معلوم ہے دلی میں کیا ہو رہا ہے، حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے، بنگلور میں کیا ہو رہا ہے، کولکتہ میں کیا ہو رہا ہے، کرناٹک میں کیا ہو رہا ہے، تلنگانہ میں کیا ہو رہا ہے، آسام میں کیا ہو رہا ہے، اپنی اپنی ریاستوں کی اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، اور ملک کی پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے؟ اگر تم نہیں جان سکتے تو تم تک حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت ہم کو تو دو. اگر تم نہیں جانتے یا جاننے کا وقت تمہارے پاس نہیں ہے، تم نہیں جان سکتے، یہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہے، تو پھر تم تک حقیقتوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت ہم کو دو. جان جائے مسلمان سویرا ہوا. بولو کبھی بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ڈرتے نہیں جاتے. فجر میں دیکھتے نہیں سو آدمی حالات کو سامنے کو دیکھتے نہیں. تو سوتے سے فجر سے 1 گھنٹہ پہلے حضرت صدر جلسہ نے اشارہ دیا. بڑے جو ہوتے ہیں نا اپنے بچوں کو میدان دیتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے مضمون کو کاٹ کے کٹا کے نچوڑ کے اپنی بات کو جو ایک سمندر تھی انہوں نے ایک کوزہ بنا کر تمہارے سامنے پیش کر دیا. حضرت صدر جلسہ نے اشارہ دیا کہ سوتے اس وقت ہے
کر سونے والے فجر کو کہاں اٹھیں گے؟ اور یہ دوسرا پیغام کان کھول کر سن لے لو، فجر کو جو خوف اٹھتی نہیں ان کی عشاء کی کوئی گارنٹی نہیں۔ فجر کو جو خوف اٹھتی نہیں ان کی عشاء کی کوئی گارنٹی نہیں۔ جو خوف فجر کو اٹھتی نہیں وہ حالات کو دیکھ کر کیا اٹھے گی؟ جو خوف اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے اٹھتی نہیں وہ حالات کو سامنے رکھ کر کیا اٹھے گی؟ بولو فجر کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون کریں گے؟ ہاتھ اٹھا پکا؟ ایک دوسرے کو اٹھاؤ، فون کرو جیو کا پورا بیلنس یہاں ختم کرنا۔ اٹھے کیا بھائی؟ اٹھے اٹھو بھی نماز کو، اٹھے کیا بھی نماز کو؟ کیا اچھا ماحول رہے گا۔ اللہ نے نظام بنایا ہے موبائلوں کا چارج کم کر کے تاکہ آپ لوگوں کو نماز پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ جاگ جائے مسلمان سویرا ہوا، دور سارے جہاں سے اندھیرا ہوا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، بلبلیں کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا، اس چمن کا کہاں سو گیا۔ ساری دنیا کو میرے اور آپ کے جانے کا انتظار ہے۔ حالات کو گہرائی میں جا کر پڑھیں آپ، حالات کو گہرائی میں جا کر دیکھیں آپ ساری دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بات کو ذرا ترتیب سے لے کر آ جاؤں۔ حضرات صحابہ کرام کا بات بھی ان کے اندر وہ کامیاب تھے ہر میدان میں، اور ان کے بعد ہر زمانے ان کی مثال دیتا تھا، ان کا نمونہ سارے زمانے کے سامنے پیش کرتا تھا، یہاں تک کہ ہمارا یہ ملک بھارت، ہمارا یہ ملک ہندوستان، ہمارا یہ ملک انڈیا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جب بھی ہمارے اس ملک کا نام لے ہماری طرف نسبت کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اپنا ملک کا نام لیں گے ہماری طرف نسبت کر کے لیں گے۔ ہماری طرف نسبت کر کے لینا بولے تو کیا مطلب؟ خالی ہندوستان بولو رکھو، ہمارا ہندوستان بولو، خالی بھارت بولو رکھو، ہمارا بھارت بولو، خالی انڈیا بولو رکھو، ہمارا انڈیا بولو۔ اگر کوئی بھی آپ کو تمہارا کیسا بول کر پوچھ کیا تو تب ایک لفظ پڑھا ڈالو، اب تک ہمارا بولے گا خاموش چل جا، زیادہ نقلے کرا تو ہماراچ بولے گا۔ اب تک ہمیں ہمارا بولی سا سننا تو سننی تو تھا، زیادہ نقلے کرا ہمارا نہیں ہماراچ۔ ہمارا اور ہمارے میں کیا فرق؟ بہت فرق ہے۔ فرق بتا دوں ذرا سنو، بیان ہو جانے کے بعد جا کر بیگم سے بولو، بیگم ہمارا ملک، ہمارا بھارت، ہمارا انڈیا، ہمارا ہندوستان کیسے؟ جب یہ ملک انگریزوں کے لڑنے میں تھا، یہ ملک پر انگریزوں کا قبضہ تھا، ملکی حالات بتا کر آگے گزر رہا ہوں۔ جب اس ملک کو انگریزوں نے ناپاک ارادوں سے قبضہ کیا، اس ملک کو لوٹا، اس ملک کو چوسا، یہاں کی طاقت کو اپنے لیے استعمال کیا، اور یہاں کے انسانوں کو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو، سب کو اپنے غلام بنایا اور آنے والی نسلوں کو غلام بنانے کی کوششیں کی، ظلم کا بازار قائم کیا اور عزتیں لوٹنے کا کام کیا۔ اس وقت اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھانے والے کون تھے؟ تاریخ ابھی مری نہیں، تاریخ ابھی مری نہیں، تاریخ زندہ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک جب تک رہے گا تاریخ زندہ رہے گی۔ دوستو تاریخ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو۔ حضرت
عنوان شروع کریا نہیں اور ایک عنوان آ رہا تاریخ ابھی بنی نہیں تاریخ زندہ ہے اور انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حضرات علماء اور مدارس عربیہ اس دھرتی میں جب تک رہیں گے تاریخ کو کبھی مرنے نہیں دیں گے انشاءاللہ اسی لیے حضرت والا نے اشارہ دیا تعلیمی پالیسی ایجوکیشن پالیسی تعلیمی بل لے کر آ رہے ہیں اور اس ملک کے اندر ایسے ایسے قانون پاس ہو رہے ہیں جو قانون کو ایک مسلمان برداشت کرنا تو دور کی بات بحیثیت انسان کے انسان برداشت نہیں کر سکتا یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ایسے ایسے بل جو ہمارے ملک کے سنویدھان کے خلاف ہے ہمارے ملک کے جمہوریت کے خلاف ہے ہمارے ملک کے محبت کے خلاف ہے ایسے ایسے بل لے کر آ رہے ہیں تعلیمی پالیسی کا مطلب کیا ہے ایجوکیشن بل کا مطلب کیا ہے ایجوکیشن بل کو پاس کرنے کا راز کیا ہے کیا کرنا تھا آج کی پارلیمنٹ کو کیا کر رہی ہے آج کی پارلیمنٹ کیا کرنا تھا حکومت کو کیا کر رہی ہے حکومت کیا کرنا تھا سرکار کو کیا کر رہی ہے سرکار کیا کرنا تھا وزیر اعظم کو کیا کر رہا ہے آپ کا وزیر اعظم کیا تعلیمی پالیسی لانا اس ملک کی ضرورت تھی کسی قسم سے دور دور تک ضرورت نہیں تھی ایجوکیشن بل لانا ضرورت تھی کسی قسم سے ضرورت نہیں تھی کیا تعلیمی پالیسی لانے سے پہلے کوئی ڈاکٹر نہیں بنا لاکھوں ڈاکٹر بن گئے تعلیمی پالیسی لانے سے پہلے کوئی لائر نہیں بنا بہترین لائر بنے تعلیمی پالیسی لانے سے پہلے کوئی انجینئر نہیں بنا بہترین انجینئر بنے تعلیمی پالیسی ایجوکیشن بل لانے سے پہلے کیا کوئی ڈاکٹر نہیں بنا بہترین ڈاکٹر بنے پھر تعلیمی پالیسی لانے کی کیا ضرورت ہے مکتب کے مسلمانوں ملک کی موجودہ حالت میں بتا رہا ہوں تعلیمی پالیسی لا کر اس ملک کے تمام مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے عقیدے پہ جو مضبوط ہے ان کے تمام عقیدوں کو ختم کر کے ایک عقیدے پر لے کر آ رہے ہیں ایک پلیٹ فارم پر لے کر آ رہے ہیں ان کے اعمال کو دوسری طرف لے کر جا رہے ہیں آج اس وقت کی سرکار کا نعرہ یہ ہے جتنے بھی ملک کے اندر جتنے بھی ملک کے اندر کانوینٹس ہو جتنے بھی ملک کے اندر اسکولز ہو جتنے بھی ملک کے اندر کالجز ہو سب کا نصاب صرف کا سلیبس ملک کی سرکار طے کرے گی اور وہ تعلیمی پالیسی اور نصاب کیا طے کرے گی ہمارے بچوں کا ایمان چلا جائے گا اس لیے میں کہتا ہوں تعلیمی پالیسی ایجوکیشن بل کتنا پاس ہوئی اور کتنا پاس ہوگی کتنا کامیاب ہوئی کتنا کامیاب ہوگی اسے اپنی طرف رکھو لیکن حضرات علماء کرام کو پوری آزادی دو تاکہ وہ اپنے مسجدوں کے منبر و محراب میں جہاں نماز کے بارے میں بیان کریں گے جہاں روزے کے بارے میں بیان کریں گے وہاں تاریخ کے بارے میں بات کریں گے اور اس ملک کے اندر جب تک خدا وحدہ لا شریک کی قسم مدارس ہے اور علماء کرام ہے اور یہ جمعیت کا جہاں تک الحمدللہ جھنڈا لہراتا رہے گا انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ تاریخ کبھی دفن نہیں ہوگی تاریخ کبھی نہیں مرے گی تاریخ زندہ ہے اٹھا کر دیکھو جب اس ملک کے اندر انگریزوں نے قبضہ کیا تھا اور انہوں نے ظلم کی حکومت کی اور اس ملک کے انسانوں کو کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہو سب کو غلام و نوکر بنا کر رکھ دیا تھا تو پھر دور تک نظر کر کے اس ملک کو آزاد کرانے کی فکر کرنے والے سب سے پہلے الحمدللہ مسلمان تھے سب سے پہلے علماء تھے سب سے پہلے مدارس والے تھے سب سے پہلے ٹوپی والے تھے سب سے پہلے داڑھی والے تھے سب سے پہلے یہی جھٹے اور یہی شرائی اور لنگی پہننے والے تھے 300 سال کی 250 سال کی لمبی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے بہت زیادہ حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آپ کو معلوم ہوگا یا معلوم ہو جانا چاہیے جن کے ہاتھوں میں عصا تھا اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے تلواروں کو اپنے ہاتھ میں لیا جن کے ہاتھوں میں عصا تھا انہوں نے ڈھال اپنے ہاتھ میں لیا جن کے ہاتھوں میں عصا تھا انہوں نے میدان میں اترے جن کے سروں میں امامت تھے وہ میدان میں اترے انگریزوں کے سامنے اپنے خالی سینے لے کر اترے انگریزوں کے ہاتھ میں تلوار تھے انگریزوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے انگریزوں کے ہاتھوں میں توپ تھا ان کے پاس طاقت تھی ان کے پاس حکومت تھی اس ملک کے سب سے پہلے حضرات علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف میں یہ آواز دی ادھر آؤ ستم کر ہنر آزمائے
आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये सीने लेकर उतरने वाले अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क भारत के अंदर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत उलमा और मुसलमान थे। 1947 में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी काविशों के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी शहादतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी ही जद्दोजहद के बाद 1947 रमजानुल मुबारक का महीना अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी अशरा गुजर रहा था। लिखने वालों ने बड़े सनम के साथ लिखा कि वो रात जिस रात को सारी दुनिया में सबसे ज्यादा फजीलत हासिल है, उस रात को लैलतुल कद्र कहते हैं। उस रात ये पैगाम दिया गया कि ये मुल्क आजाद हो गया है। 27वीं शब और 27वीं दिन थी रमजानुल मुबारक, ये मुल्क आजाद हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके जब ये मुल्क आजाद हुआ, मैं बात बड़ी गहराई के साथ एक नुक्ते को पेश करने के लिए यहाँ तक लेकर जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, जब ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह आजाद हुआ, पार्लियामेंट की पहली तकरीर इस मुल्क के बाबाए हिंदुस्तान महात्मा गांधी साहब जब मुल्क टुकड़ा हुआ और वहां जाने वाले चले गए, वो जाने वाला चला गया, हमारे मुल्क में रहने वाले रह गए, हमारे मुल्क में बचने वाले रह गए, हमारे मुल्क को पसंद करने वाले रह गए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की पार्लियामेंट में जब पहला इजलास हुआ, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर हुई, दूसरे उलमा की तकरीर हुई, दूसरे एमपीज़ की तकरीर हुई, दूसरे सियासतदानों की तकरीर हुई, और एक बेहतरीन तकरीर महात्मा गांधी साहब की भी हुई। और उस तकरीर के इख्तिबासात, वो तकरीर के जुमले आज भी मौजूद है। वो जुमला बताने के लिए मैं यहाँ तक गया कि सहाबा के नमूने आज भी दुनिया देती है, पहले भी दुनिया दी और आइंदा भी देगी। महात्मा गांधी साहब ने जवाहरलाल नेहरू इस मुल्क के पहले वजीर आजम, उनको बिठाकर पूरी कैबिनेट और पूरी पार्लियामेंट को बिठाकर महात्मा गांधी साहब ने तकरीर के दौरान में फरमाया, क्या फरमाया कि हमारा मुल्क आजाद हो गया, इसे बहुत दूर तक लेकर जाना है, बड़ी मेहनतों के साथ लेकर जाना है, बड़े ही अमानत के साथ लेकर जाना है, इस मुल्क को तरक्की से आरास्ता करना है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू की तरफ इशारा करके पूरे मुल्क की तरफ इशारा करके बताया, अगर तुम इस मुल्क को मज़ीद तरक्कियों से आरास्ता करना चाहते हो तो किसी आइडियल की तुम्हें जरूरत है, किसी नमूने की तुमको जरूरत है, किसी मिसाल की तुमको जरूरत है। और फिर फरमाया महात्मा गांधी साहब ने कि आज तुमको मैं बड़े बड़े राजा और महाराजाओं की 2000 और 3000 पहले राज करने वाले इस मुल्क में राजा और महाराजाओं की मिसाल नहीं दूंगा, बल्कि मैं बहुत खरीद के पाकीज़ा, सादा, साफ, शफ़ाफ़, अमानतदार, दियानतदार, सिद्दीक, सदाकत से आरास्ता और अदालत से आरास्ता, हया से आरास्ता और तमाम खूबियों से आरास्ता लोगों की मिसाल देकर हजरत अबू बकर और हजरत उमर की मिसाल देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि नेहरू साहब से और आने वाले वजीर आजमों से कि अगर तुम मुल्क को तरक्की से आरास्ता करना चाहते हो तो तुमको राजा महाराजाओं की मिसाल नहीं, तुम सिर्फ अबू बकर और उमर की खिलाफत और अमारत के मेथड को सामने रख लो, तुम भी कामयाब हो जाओगे, मुल्क भी कामयाब हो जाएगा, तुम भी कामयाब हो जाओगे, मुल्क भी कामयाब हो जाएगा। ये सहाबा के अंदर 3 चीजें नहीं थी, या तो कम थी, एक चीज ज्यादा थी। 3 चीजें क्या कम थी बताता हूं। सहाबा कम खाते थे, सहाबा कम खाते थे, ये जबरदस्त राज है। मक्खन में कम खाते ऐसे तो मालूम होता अनलिमिटेड काटे तो समझ में आ रहा है, अनलिमिटेड कम खाओ, क्या करो, कम खाओ। कम का मतलब 2-3 रोटी आधा पे। मेरे साथ हमेशा एक साथी सफर में रहता था, आजकल जरा मसरूफ हो गया, अब बयान को बुलाने को जाता, मैं अकेले जाना अच्छा नहीं लगता।
اب جہاں بیٹھ ہو جاتے وہاں پر لوگ انتظام کرتے. مجھے بھی میرے ساتھ آنے والے 2-3 ساتھی تھے. پہلی مرتبہ یا دوسری مرتبہ جب میں اسے ساتھ لے کے گیا دسترخوان میں بیٹھ جاتا ہوں, کم سے کم 8-9 روٹیاں کھایا. میں میرا کھانا چھوڑا کو پیاس نگاہ سے انہوں کتنے روٹیاں کھا رہا ہے گننے کو. جب پوری کھا لیا ہوتا بیان کیا لوگوں کو آتے ہو تو گاڑی میں بولیا ہو تابی سمجھنے کو جی تمہاری عزت میری عزت میری عزت تمہاری عزت. بعد میں لوگ بولیں گے مزمل صاحب دیکھے تو ایسے ہی کہ ان کے دوستوں دیکھو کیسا کھاتے بول کر میرے ساتھ آتا تو میں کم کھاؤ واپسی میں ہوٹل میں تم کتنا کھاتے کھاؤ بل نہیں دیتے. ہم نے آپ کو بلا لے کر تو پھر آوڑے دیر سے وہ گیا تو 5-6 روٹیاں کھایا. نہیں حضرت یہ کم ہی چھوڑت ہے یار, یہ کم کر دو زیادہ کا عالم کیا ہوگا. کم کھاؤ کم. اتنی موٹی موٹی کتابیں لکھ چکی ہے آنے کے مسائل پر. زیادہ کھانے سے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے. زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے. زیادہ کھانے سے نیند آتی ہے. میں یہاں ایک بات ہمارے ذمہ داروں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارا اپنا کھائے تو ایسے ٹائٹ مسئلے ہی نہ, ہمارا حال تو دوسرے کا بھی انلیمیٹڈ کھاتے ہو. یہ مسائل جو ہے نا ہمارا اپنا کھانے پر ہے سو دوسرے کا اللہ اکبر کبیرہ. ان کی بولا کرتے میرا دل دیکھنا چاہتا بازو گھر کی شادی میں دیکھ رہے, میرا دل دیکھنا چاہتا بازو گھر کی شادی میں دیکھ. ہمارا اپنا کھاؤ کہ دوسروں کا کھانے کا موقع ملے. کم کھاؤ کم. حضرت نے بھی فرمایا جوڑے جہیز کے بارے میں. آج تو پورے ہندوستان میں اسی عنوان پر باتیں ہو رہی ہے, چینلز میں ڈیبیٹ ہو رہے ہیں, عائشہ کے موت کا راز معلوم کر رہے ہیں اور ایسے کئی عائشہ کو تلاش کر رہے ہیں. میڈیا اچھال رہی ہے. کیوں اچھال رہی ہے؟ کیونکہ عائشہ ایک مسلمان بچی تھی اور مسلمانوں کا جو بھی ایشو اس ملک میں اٹھتا ہے میڈیا کے منہ میں لڈو کے مانند ہے. میں نے جمعے کے موقع پر کہا جوڑا جہیز اور جہیز کے زد میں آ کر یہ پہلی عائشہ نہیں جناب, اس سے پہلے کئی بچیاں مری ہیں اور یہ پہلی مسلمان نہیں بلکہ اس سے پہلے ہمارے اس ملک کی ہماری ہندو بہنیں گیتا و سیتائیں بھی مری ہیں. لیکن آج عائشہ کی موت پر اتنا ہفا کھڑا کیا جا رہا ہے, اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے, نیوزوں میں پیش کیا جا رہا ہے. جو واٹس ایپ کھلے اس پر عائشہ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, فیس بکوں پہ ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مسلمان بچی ہے نا, اس کی موت کو تشہیر کرو اور بتا دو سارے زمانے میں کہ مسلمان نوجوان دہیج میں عاشق میں آ کر دہیج کی لالچ میں آ کر اپنی قوم کی بچیوں کو ہی نہیں چھوڑتے تو وہ دوسری قوم کی بچیوں کو کہاں چھوڑیں گے. یہ پیغام دینے کا ایک راستہ ہے. میں ان تک بتانا چاہتا ہوں جیسا کہ حضرت والا صدر جلسہ دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دہیج کی لعنت اس ملک میں مسلمانوں سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ غیروں کی نقل آج مسلمان کر رہا ہے. ورنہ ساری دنیا کے مذاہب کو لے کر آ جاؤ. آج چیلنج کر رہا ہوں میں, مکھل کے اسٹیج سے چیلنج کر رہا ہوں, ساری دنیا کے مذاہب کو لے کر آ جاؤ, ساری دنیا کے مذاہب کے شادی کرنے کے طریقے کو لے کر آ جاؤ اور اسلام کے ماننے والے قرآن اور حدیث کو اور اسلام کو لے کر آ جائیں گے. ساری دنیا کے مذاہب جو 400-450 قسم کے دھرم اس زمین میں رہتے ہیں, اور تمام دھرموں میں سب سے زیادہ آسان طریقہ شادی کرنے کا اگر کسی دھرم کے اندر ہے تو وہ خدا کی قسم اسلام کے اندر. کتنا آسان بتاؤں؟ میں بتانے سے پہلے میری خواہش بیان کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اجازت دیے تو خواہش بیان کرتے ہیں. اجازت ہے؟
اتنا آسان ہے شادی کرنے کا طریقہ. یہ طریقہ اگر انکل کو معلوم ہو گیا تو امید ہے کہ انہوں بھی کر لیں گے. بہت آسان طریقہ جناب. ملکی حالات پر بات کر رہا ہوں, ہماری ذمہ داریوں کو ملاتے ہوئے بعد میں چل کر کچھ ذمہ داریاں پیش کر دو. اتنا آسان معلوم, اتنا آسان معلوم. بچہ کی بچی کی شادی کے لائق بنے کیا دیکھو. اب تو ذرا پہلے بن جائے. 6 سال کا بچہ بالغ ہوا, میرے پاس ریکارڈ دے دو. 7 سال 8 سال کی بچیاں بالغہ ہو رہی ہے. آج کا سائنس کہہ رہی ہے. اس کی وجہ کیا؟ بالغ ذرا دیر سے ہونا طبیعت کے لیے اچھا ہے. ایک اشارہ دے تو سمجھو. بالغ کر تو کیا سمجھے نہیں کہ تم لگا نہیں ہوئے نہیں کی سمجھے. تو یہ الفاظ بھی ان بچوں کے سامنے بولتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. بچوں کو بچے بنا کر رکھنا, بالغ لیٹ بننا طبیعت کے لیے اچھا. لیٹ بننا کا تو 25-30 سال میں نہیں. شریعت میں طبیعت بھی ہے 15 سال تک جانا. جو بچہ یا بچی 12-13 سال میں, لڑکا 14-15 سال میں بالغ بنتے ہیں, ان کی صحت 6-7-8-9-10 سال کے اندر بالغ بننے والے بچے اور بچیوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی اچھی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ حضرت تم نے کیسا معلوم تمہیں ڈاکٹر کیا؟ بھائی مہا ڈاکٹر. ہمارے پاس طبی موجود ہے, ہمارے پاس ایسے علاج موجود ہے. خالی تمہارے حالات کا بیان کرنے کے واسطے ہمارے پاس وقت نہیں, ورنہ ہمیں ارادہ ہوتا ہمارا کبھی طب پر بات کریں گے. پیغمبر کیا چیز پسند سے کھاتے تھے, پیغمبر کیا چیز کیسا کھاتے تھے, کیا چیز اللہ کے رسول کھانے کے لیے فرمایا, کتنا کھانے کے لیے فرمایا. خدا کی قسم یہ تمام چیز آج سائنس بن گئی ہے. اگر اس پر عمل کر لیں گے نا, دوسرے بیمار پڑے کہ نہ پڑے, انشاءاللہ تعالیٰ محمد کا غلام بیمار. آدھا پیٹ تھا, بیمار نہ پڑنے جا رہا. اچھا چبا کر کھاؤ, بیمار نہ بننے کا راز. بھوک جب تک نہ لگے نہ کھاؤ, بیمار نہ بننے کا راز. بھوک باقی رہے اٹھ جاؤ, صحت کی علامت. کھانے سے پہلے ایک چٹکی, چٹکی بولے تو سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں یار چٹکی سے؟ بولو بابا چٹکی بولتے کیا؟ چٹکی چٹکی کیسے بولتے ہیں؟ یہ چٹکی نمک ایسا رکھ کو پھر کھانا شروع کرنا. طب نبوی میں لکھا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو آدمی کھانے سے پہلے نمک چکھتا ہے, کھانے کے بعد نمک کے ساتھ کھانا ختم کرتا ہے. حدیث کی سند پر علماء کا محدثین کا اختلاف ہے. اپنی جگہ پر وہ اپنی جگہ پر رکھو, یہ میرے اور آپ سے الگ بات ہے. آقا نے فرمایا کہ نمک سے کھانا شروع کرو, نمک پر کھانا ختم کرو, 4 بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. کبھی پیٹ کا درد نہیں آئے گا, کبھی برس نہیں آئے گا, کبھی جزام نہیں آئے گا, زندگی میں کبھی پاگل نہیں ہوگا. خالی ایک نبی کی نمک والی سنت کی اتنے فائدے ہیں, اور سنتوں کا عالم کیا ہوگا, اور سنتوں کا عالم کیا ہوگا. میری طاقت الحمدللہ ثم الحمدللہ 15 سال
کرنا. لیکن آج پورے ملک کے بچوں کو لے لو, سب ہمارے بچے ہیں. چاہے وہ مسلمان کا بچہ ہو وہ ہمارا بچہ ہے, وہ ہندو کا بچہ ہو وہ ہمارا بچہ ہے, وہ سکھ کا بچہ ہو وہ ہمارا بچہ ہے, وہ عیسائی کا بچہ ہو وہ ہمارا بچہ ہے. انسانیت کی جتنی باتیں ہیں محمد کے غلام کبھی الگ کر کے بات نہیں کرتے. ہم تمام بچوں کی صحت کا خیال کرتے ہیں. آج بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں, اس کا راز کیا ہے کہ ان بچوں کے ہاتھ میں موبائل آ گیا. آج 11 سال کا بچہ, آج 12 سال کی بچی, آج 10 سال کا بچہ, آج 9 سال کے بچے, کتنے قیمتی موبائل ان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور جو موبائل اٹھائے آپ, اس کے اندر نیٹ ہے کہ نہیں ہے, اور نیٹ کے ذریعے سے کتنا فساد پھیل رہا ہے, یوٹیوب کے ذریعے سے کتنا فساد پھیل رہا ہے. اور بھی کئی ایپس آ گئے ہیں جو آپ خالص گندی فلموں کے لیے بنایا گیا ہے. وہ ہمارے بڑے جانتے نہیں, اور ہم نے اخبارات اور مشاہدے سے دیکھا ہے, سنا ہے, خالص گندی فلموں کے لیے بنایا گیا ہے. آج ہمارا بچہ رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتا ہے, آج ہماری بچی رات کے اندھیرے میں کیا دیکھتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ گندی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے جو سمجھ نہیں سکتے وہ بھی گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھنے کی وجہ سے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں اور کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موبائل سے بچا کر رکھو. اپنے بچوں کے ہاتھ میں کبھی ہرگز موبائل نہ دو. میں شادی پر بات کر رہا ہوں, اپنا کھانا دوسروں کے کھانے پر بات کر رہا ہوں کہ بچے جب بالغ ہو جاتے ہیں نا, بالغ ہونے سے پہلے بھی شادی کرنے سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد شادی کرو. جب بالغ ہو جاتے ہیں بچے, لڑکے کے لیے اچھے لڑکی کا انتخاب کرو, لڑکی کے لیے اچھے لڑکے کا انتخاب کرو, کیونکہ زندگی بھر ساتھ رہنے والا یہ رشتہ اور زندگی بھر ساتھ رہنے والا یہ بندھن ہے. آسان طریقہ اسلام کا بتا رہا ہوں. لڑکا لڑکی, اگر لڑکے کے لیے لڑکی تیار ہو جائے, لڑکی کے لیے لڑکا تیار ہو جائے, دونوں طرف سے دین دیکھو. جب دین میں بھی محبت ہوگی, لڑکا کیسا بھائی, بہت اچھا حضرت, نماز کا پابند حضرت, حلال کماتا حضرت, علماء سے دوستی ہے حضرت, گالی نہیں دیتا حضرت, بری چیزوں سے بہت دور ہے, بڑا شریف ہے. لڑکے کی خوبیاں آ گئی. لڑکی کیسی, بہت باحیا, بہت باشرم, بقدر ضرورت کبھی گھر سے باہر نکلتی ہے, ورنہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتی. پھر کیا ہے, قرآن پڑھنا جانتی ہے. پھر کیا ہے, مسائل سے واقف ہے. پھر کیا ہے, کسی مدرسے کی الحمدللہ طالبہ و معلمہ یا عالمہ ہے. بہت اچھا ہو گیا. دین دیکھ لیے شادی کرنا ہے, لڑکے والے لڑکی والے بات چیت کر لے. کب کرنا شادی, کب کرنا شادی, کیسا کرنا, وہ بولنے کی ضرورت نہیں. چلو بھی جمعے کے دن شادی کریں گے. اچھا کیا کرنا, مکتب کی جامع مسجد میں کرنا ہے. تمہارے بھی کچھ حضرات آ جائے, ہمارے بھی کچھ حضرات آ جائے. شریعت کا آسان طریقہ بتاتا ہوں, شریعت کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. یہ طریقہ جب تک امت میں نہیں آئے گا, عائشہ کی موت کا سلسلہ جاری رہے گا, فاطمہ کی موت کا سلسلہ جاری رہے گا. زمانے کو بتا دو, ابھی محمد والا نے بتایا, اسلام کا مسلموں تک بتا دو, اسلام ہندو بھائیوں تک بتا دو, اسلام اس ملک کے اندر رہنے والے دوسرے تمام ہمارے دھرم میں رہنے والے بھائیوں کو بتاؤ. شادی کرنے کا طریقہ بتاؤ, اسلام میں شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے. ان کے طریقے لینے کی ضرورت نہیں, ہمارے طریقے بتانے کی ضرورت ہے. مکھئی کے نوجوانوں, ان کے طریقے لینے کی ضرورت نہیں, ہمارے طریقے بتانے کی ضرورت ہے. پھر کیا کرنا, مہر طے کرنا. کس کے اوپر مہر کی ذمہ داری, لڑکے کے اوپر مہر کی ذمہ داری. کس کے اوپر, لڑکے کے اوپر. تمہارے اوپر کی لڑکے کے اوپر, کیا جواب دینا پتہ نہیں. تمہارے اوپر ہی چلا, یہ تو سوچ کو بولا ہے, تو بولا کس کے اوپر ہے مہر کی ذمہ داری. شریعت کے جتنے احکامات ہیں نا بکر کے مسلمانوں, اور تمام احکامات میں دو حکم آسمان میں, نماز, مہر. مہر کا حکم وہاں نازل ہوا, وہاں حکم ہوا, وہاں ادا ہوا. وہ بھی دینا سکو, لڑکا دینا. کتنا دینا, جتنی تمہاری طاقت ہے. اسلام کہتا ہے, نبی کہتے ہیں تمہاری طاقت کتنی ہے, 5,000
دیو 10,000 دیو 15,000 دیو. اللہ کے رسول اسلام و قرآن نے کہا لڑکے کی طاقت کو سامنے رکھ کر مہر باندھو، اور آج لڑکے والے لڑکی اور لڑکی کے باپ کی طاقت سے ہٹ کر چوڑے کا پیسہ اس کا مطالبہ کرتے ہیں. وہاں جو چیز ناجائز ہے وہاں پر طاقت نہیں دیکھتے، جو چیز جائز ہے اسلام کہتا ہے کہ طاقت دیکھو. مہر تیار کر لو، بل فور دے دو، چھوٹی قیمت ہی کیوں نہ ہو فوراً ادا کر دو. اگر آپ فوراً ادا نہیں کر سکتے دل میں پکا ارادہ کر لو انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد میری بیوی کا مہر ادا کر دوں گا. جب رخصتی ہوتی ہے، پہلی رات آتی ہے، پہلی مرتبہ بیوی سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، بیوی پر ہاتھ لگانے سے پہلے، ہاتھ رکھنے سے پہلے پہلی رات ہاتھ کی تو کہانی چلے گا تمہارا. پہلی رات بیوی پر ہاتھ رکھنے سے پہلے بیوی صاحبہ سے کہہ دو کہ بیگم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں اپنی بات کا آغاز میرے اپنے مسئلے سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کا مہر ادا نہیں کیا، انشاءاللہ بہت جلد ادا کر دوں گا. جیسے دوسری چیزیں قرض میں داخل ہے ویسے مہر بھی قرض میں داخل ہے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں، میں تھوڑا تھوڑا کر کے دوں گا، یا 2-3 مہینے کی اجازت دے دیجیے، ایک مشت میں آپ کی امانت دے دوں گا. بیوی اگر اجازت دے دے اچھی بات ہے سرکار، آپ کو جب سہولت ہے تب مہر ادا کیجیے، مہر بعد میں ادا کیجیے. میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتی ہوں کہ بہت اچھا طریقہ ہے، بہت کم مہر کی قیمت طے ہو گئی. 2 گواہ کو رکھ لیے، قاضی صاحب کو رکھ لیے، بیٹھے نکاح پڑھا ڈالے، پوچھ ڈالے کیا آپ نے قبول کیا؟ الحمدللہ میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا. اتنا آسان ہے. ان کے ماں باپ ادھر، ان کے ماں باپ 2 گواہ، پھر اس میں کھجور دینے کی بانٹنے کی طاقت ہے، کھجور دوں گا وہ بھی نہیں چلتا. ایک رات گزر گئی، دوسرے دن ولیمہ کرو، رات نہیں گزری اسی دن ولیمہ کرنا ہے، کہ تو بہت دور جانا ہے اسی دن ولیمہ کرو. ولیمہ بھی کتنا آسان، ولیمہ فرض نہیں، ولیمہ واجب نہیں، ولیمہ سنت مؤکدہ نہیں، ولیمہ سنت غیر مؤکدہ ہے. کرنا بہت افضل اور بہتر ہے. علماء و مفتیان کے بیچ میں بیٹھا ہوں، مسئلہ بتا رہا ہوں بچے کے مسلمانوں، کتنا آسان طریقہ کس دھرم کے اندر ہے بتاؤ. ولیمہ نکاح ہو گیا، رات گزر گئی فبیہا، رات نہ گزری اسی دن کرنا چاہتا ہے کرو. کسے کہتے ہیں ولیمہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین ولیمہ یہ نکاح پر ہوا کیا؟ ایک بکری ذبح کر کے 2 صحابہ کو کھلایا. بچت کے تمام ولیمے آپ نے کھجور بانٹ کر کیے، دودھ اور لسی پلا کر کیے. آپ کو بھی اختیار ہے. آقا نے فرمایا ولیمہ سادہ سیدھا کرو، اور فقہا فرماتے ہیں سادہ سیدھا کرو. اور کیسا ولیمہ؟ کوئی زبردستی نہیں. ولیمے کے وقت نوشے کی طاقت کو دیکھیں گے. سادی سیدھی بریانی بنا سکتا، بریانی بنا دو نہیں، کیا تیری مٹھا بنا کر کھٹوریوں میں تقسیم کر کے کھلا دیا، ولیمہ ادا ہو گیا. ابھی آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے. نوشہ کے پاس ولیمے کی کوئی طاقت نہیں ہے. ایک دن گزرنے کے بعد نوشہ سے خیر و عافیت پوچھنے کے لیے 2-3 دوستاں آتے، مثال کے طور پر آ کر پوچھتے کیسے باجی، اللہ کا فضل بہت خوش ہوں گا، کیا میں ولیمہ نہیں کیا؟ نہیں با میرے پاس طاقت نہیں ہے. وہ نوشوں کے 2-3 دوستاں مل کر کیا آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے طرف سے لے کر آکو، چل بھی یہ تیرا ولیمہ. نوشوں نیت کر لیا ہاؤ بھی میرا ولیمہ. خدا کی قسم علماء سے پوچھو یہ انداز پر بھی ولیمہ ادا ہو جاتا ہے. اتنا آسان طریقہ ہے. پلنگ نکاح میں جاتے ہیں، بیرو نکاح میں جاتے ہیں، کپڑے نکاح میں جاتے ہیں، جوڑے کے کشے نکاح میں جاتے ہیں، دعوت نکاح میں جاتے ہیں، گاڑی. لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو نکاح کے فرائض و واجبات بنا لیے، نکاح کے فرائض و واجبات بنا لیے. وہ بھی نکاح کے محفل میں بیٹھ کر میں بتاؤں گا آپ کو، مجھے 2-3 منٹ دیجیے، ابھی میں نے شروع نہیں کیا تو وقت ختم ہو رہا ہے. کتنی چیزوں کو شرم تو رکھو نوجوانوں، نوجوانوں شرم رکھو. تم ملک کو سنبھالنا ہے، تم ملت کو سنبھالنا ہے. اگر اس قسم کا حصہ
بندے کبھی کی غیرت آئی کس کے پلک میں سو رہا ہوں, کس کے بستر پر میں سو رہا ہوں, ہے غیرت ذرا بھی؟ جواب تو ہمارے اپنے بستر پر بیوی کو سلانا ہے یا اس کے بستر میں سونا ہے. اور انہیں لے لے کہیں سو پلنگ, انہیں لے سو ڈھالی, انہیں لے سو فوم کی ڈھالی, انہیں لے سو تکے میں, کیا مزہ لے کو سوتا. ایک پاؤں ادھر, ایک پاؤں ادھر, ایک ہاتھ ادھر, ایک ہاتھ ایسا معلوم ہوتا گویا کہ ہائی وے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. بہت سر کے کام کر رہے ہیں تم نوجوان, بہت سر کے کام کر رہے ہیں. حیا کا کام کرو, غیرت کا کام کرو, شرم کا کام کرو, کوئی بوجھ نہ بنا. نکاح کے دن میں نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, لڑکی کے گھر کی دعوت دوسروں کے کھانے پر بات چلے گئی. لڑکی کے گھر کی دعوت ہے, لڑکے والے بیٹھ کر آہا انہیں کھاتا بھی, بازو والے کو باپ کا نام سمجھتے ہیں, ہم کو نہ کرتے. یہ تو اس کا جانا خود ناجائز ہے, دوسرا یہ بازو والے کو کوئی جانے سے پہلے بات آنا کرنے کو تیار نہیں تو میں جاتا تو نکو بولنے کو تو جان مہینے کو بولتا نہیں, میں نکو بولنے کو تو صحیح سمجھنے کو تو نکو بولنے کو بھائی صحیح سمجھتا ہے. اس کا مالک کا کھا رہے ہیں, یہ تو لوگوں کا کا کم سے کم اتنے بڑے اجتماع میں, اتنے بڑے اجلاس میں 100 لوگ نکل جائیں گے. کیا ضرورت ہے آپ کو حیدرآباد جا کر فتویٰ پوچھنے کی, کیا ضرورت ہے آپ کو بنگلور جا کر فتویٰ پوچھنے کی, کیا ضرورت ہے آپ کو دیوبند سے فتویٰ منگانے کی. یہی تو وہ علماء ہے, ان شاخوں سے نکلے ہوتے ہیں. ابھی پوچھ لو ایک لقمہ حرام کا, ایک لقمہ ناجائز, ایک لقمہ حرام کا کھا لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. ایک جگہ میں نے کہا تھا, مجالس حکیم الاسلام میں لکھا ہے, ایک لقمہ حرام کا کھاتے ہیں. خالد نیلی ولی رحمہ نے لکھا ہے, ایک لقمہ اگر حرام کا کھاتے ہیں تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے سنا ہے, لیکن ایک بہت بڑے حکیم الامت کی بات کو ذرا سنیں. یہ ایک لقمہ حرام کا کھاتے 40 دن کے اندر خدا نہ خواستہ اگر سے موت آ گئی تو اس حالت میں زبان سے کلمہ نکلنے میں بھی تکلیف ہو. حلال کھاؤ, حلال. کانوں میں بات پہنچتی ہے, آج مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ سود میں مبتلا ہے. کون سے در پہ ہاتھ رکھے, پورا پجا پجا لہا تن ہمارا کیا مسلمان اور سود حرام ہے. حرام کتنی ہی اچھی شکل سود کی کیوں نہ ہو, مکھن میں مسلمانوں حرام ہے. میں بڑا درد پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے اپنے دشمنوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کسی چیز کو اٹھانے کی ضرورت نہیں. دن کے اجالے میں ہوتے, رات کے اندھیرے میں مظلومیت کے ساتھ اللہ کے دربار میں یہ 2 ہاتھ اٹھا دے, ہمارا دشمن غرق ہونے میں دیر نہیں ہوگا, ہمارا دشمن برباد ہونے میں دیر نہیں لگے گا. آج کیسی کیسی دعائیں ہو رہی ہیں, کیوں ہمارا دشمن برباد نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دعا وہ بددعا کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط حلال کھانا ہے. دعا وہ بددعا کے قبول ہونے کی سب سے پہلی شرط حلال کھانا ہے. حرام کھا کے تم دوسروں کو کیا بددعا کرو گے, خود کے لیے بھی دعا کرو گے تو قبول نہیں ہوگی. علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم بہت بڑی بہترین کتاب ہے, ہر کتب خانے کی زینت ہے. میں کتابوں کا حوالہ تقریباً نہیں دیتا کیونکہ مجھے معلوم ہے جو قوم قرآن نہیں اٹھاتی وہ احیاء العلوم کا اٹھائے گی, جو قوم قرآن نہیں اٹھائے گی وہ مجالس حکیم الاسلام کہاں اٹھائے
کی دعا قبول نہیں ہوتی. کعبۃ اللہ کے دیواروں میں ایک جگہ آتی ہے 3 یا 3.5 اسکوائر فٹ کی. اس جگہ کا نام ہے مقام ملتزم. وہاں دعا کرنے کا طریقہ کیا؟ یہاں ساری دنیا میں جہاں بھی آپ دعا کریں گے 2 ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. لیکن اس جگہ میں دعا کرنے کا طریقہ کیا؟ آقا کو صحابہ نے وہاں دعا کرتے ہوئے کیسے دیکھا؟ اللہ کے رسول اس جگہ پر اپنے گال کو اس دیوار کعبہ میں لگا دیتے, اپنے سینے کو دیوار میں لگا دیتے, پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار میں لگا دیتے. اس کے بعد خود کے لیے اور امت کے لیے دعا کرتے. وہاں دعا کرنے کا وہی طریقہ ہے. مکہ میں دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, کعبے سے دور دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, حجر اسود کی طرف دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, صفا مروا میں دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو, مدینے میں دعا کرو تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرو. لیکن مقام ملتزم میں دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو وہ مقام دیکھنے اور وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے. وہاں دعا کرنے کا طریقہ کیا؟ آپ اپنے گال کو لگا دیتے دیوار پر مقام ملتزم کے پاس, اور اپنے سینے کو لگا دیتے, اپنے دونوں ہاتھوں کو لگا کر دعا کرتے. کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں ایسے دعا کیوں کرتے ہو؟ آقا نے فرمایا مقام ملتزم میں جو چمٹ جاتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے چمٹ جاتا ہے, اور اسے دعا کرنے کا وہاں وہی طریقہ. آقا نے فرمایا جس کی جہاں دعا قبول نہیں ہوتی, جس کی جہاں دعا قبول نہیں ہوتی, اس کی دعا بھی مقام ملتزم میں قبول ہو جاتی ہے. لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ حرام کھانے والا اگر کوئی وہاں لیلۃ القدر میں, لیلۃ القدر مطلب شب قدر میں احرام کی حالت میں طواف کرتے کرتے یا عمرہ کرتے کرتے وہاں دعا کرے گا تو اس کی وہاں بھی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ کلمے کا یہ حال ہے تو پھر ہم پیٹ بھر کر حرام کھاتے ہیں کیا حال ہو؟ کیونکہ سود کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کی حرمت قرآن میں بیان فرما دی. احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت کو حلال قرار دیا, سود کو حرام قرار دیا. وہی سود کے بارے میں کیا خطرناک احادیث ہے. ایک جگہ پہ آقا نے فرمایا سود کا 1 پیسہ کھانا, 1 پیسہ. مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم درس ترمذی کتاب کے اندر ایک جگہ پر لکھتے ہیں 1 پیسے کا مطلب بتا رہا ہوں میں آپ کو. 1 پیسہ کا کبھی جانتے ہیں کہ آپ لوگ؟ ارے معلوم 1 پیسہ دیکھ تو ہی نہیں لگا, نام سنے رہیں گے 1 روپے کو 100 پیسے. 1 پیسہ کا کبھی دیکھ تو نہیں, میں خود دیکھا نہیں, بڑے حضرت دیکھے ہوں گے 1 پیسہ. اور پرانے زمانے میں 1 پیسے کی کتنی برکت تھی. الحمدللہ میں 5 پیسے دیکھ کر ہوں, 10 پیسے دیکھ کر ہوں, 20 پیسے دیکھ کر ہوں, 4 آنے دیکھ کر ہوں. تو دیکھے میرے 4 آنے نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا جو بھی افسوس سے بولا اسے بھی معلوم وہ آپ نے جو برکت تھی یہ زمانے کے 20 سے وہ برکت تھی اس کے واسطے پہ نہیں کو بیا بچے صحیح نہیں 5 پیسے نہیں معلوم. ہمیں اسکول کو جاتے تھے تب ہمارے ابا شروع کو 10 پیسے, اسکول کو جا تو 4:30 بجے آئے تو لگے 10 پیسے دے کر پڑتا. پھر پوچھنے کی ہمت نہیں. کون سا بھی بچہ کہتے تھے کھانے کا رہا آپ دیکھے تو ہمارے امی تو دیا تو لگا لگا ہوتے 4 پیسے دیتے تھے, اس کا 10 پیسے دیتے تھے, 20 پیسے دیتا رہے تو عید الفطر, 4 آنے دیتا رہے تو عید الاضحیٰ. اور اللہ کے فضل و کرم سے 5 پیسے 20 پیسے دیتے ہوتے بڑے تو پرانا بڈھا سمجھے لوگوں بن گئے 25-30 سال پہلے کے پیسے یہ کیا حضرت سمجھ میں آئی ہے. یہ 25-30-35 سال میں زمانہ ایسا مہنگا ہوا, ایسا مہنگا ہوا, اللہ بچائے, اللہ بچائے, اللہ بچائے. 20 پیسے 10 پیسے میں ایسی برکت اللہ ہو کر 4 آنے تب بھی 8 آنے ملا کو بولے تو جلدی میں 8 آنے مانو اپ لوگوں کو 8 آنے کب بھی ہم عیدوں کے موقع پر مل جاتے یا 1 روپیہ مل جاتا 2 دن خرچہ کرے کبھی چلہ رہتا تھا. آج ہمارے بچہ کو 20 روپے دیے تو بچہ بابا کو بھول کو دیتا, بابا
कॉफियां मिलेगी 5 रुपए। ये कार के पास सिग्नल हमें कॉफियां पैसे मत कहीं। कार एकदम उठा दिए तो उठा उठे 5 रुपए का बोलता तू साथ में ले मुझे दुआ कर। ये पैसा आ गया है। समझ में आई बात है? क्या महंगा जा रहा है अल्लाह, ये पैसा क्या बता रहा हूं, सूद का 1 पैसा, सूद का 1 पैसा। तिजारत के नाम पर सूद का कारोबार चल रहा है, तिजारत के नाम पर सूद का कारोबार चल रहा है। उलमा मुतफक्किर है, कैसे रोके? तुमको तुम्हारी फिक्र नहीं, तुम्हारी फिक्र उलमा को है। 1 पैसा किसे बोलते? हदीस में है कि 1 दिरहम 1 दीनार, 1 पैसा उसका तर्जुमा करते। इस वक्त का सबसे बड़ा मुफ्ती हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने लिखा है 1 पैसे से मुराद क्या? जिस दौर में सबसे कम कीमत का हिस्सा होता है, जिसकी कोई बक़ात नहीं होती, वो पैसा मुराद है। और अगर कोई मुसलमान सूद का 1 पैसा खाता है, गुनाह क्या है मालूम? अल्लाह अकबर कबीरा, माफ फरमाए कहते हुए भी जुबान लटकाती है। 30 पर 6 मरतबा, 36 मरतबा, 36 टाइम्स अगर कोई जिना करता है, उसका जो गुनाह होता नहीं, उससे ज्यादा गुनाह 1 पैसा सूद का है। रियाजुस सालिहीन में लिखा है कि सूद का 1 पैसा खाना, अल्लाह अकबर, क्या करे? हर फरमान को बोलना पड़ता है। सबसे ज्यादा मुक़द्दस रिश्ता कौन सा? माँ का रिश्ता सबसे ज्यादा मुक़द्दस। मक्खल के मुसलमानों मुझे माफ कर दे, मैं बात करता हूँ तो बड़ी गहराई में जाकर करता हूँ, मुझे कभी तकरीर में वक्त साथ नहीं देता। और कई दिनों से तो मेरा मजमून बाकी रह जाता है, वक्त खत्म हो जाता है, मैं आगे और मजीद करना नहीं चाहता। 10-15 मिनट में अपनी बात को अधूरी कर दूंगा। मुल्की हालात में मैंने थोड़ा बहुत ले लिया, मेरे अपने हालात में भी थोड़ा बहुत ले लिया। इतनी बातों पर अगर हम अमल कर लेते हैं इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो जाएंगे। मुझे कहना पड़ता है सबसे ज्यादा मुक़द्दस रिश्ता किसका? माँ का रिश्ता होता है। माँ का रिश्ता, माँ का रिश्ता होता है। माँ किसे कहते हैं जिसके पेट में हमने 9 महीने का सफर किया? माँ किसे कहते हैं जिसके खून को हमने दूध का नाम देकर पिया? माँ किसे कहते हैं दुनिया में आने के लिए हमारा जरिया बने? माँ किसे कहते हैं जिसके कदमों तले अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को रख दिया, जिसके कदमों तले अल्लाह ने जन्नत को रख दिया? मैं पूछना चाहता हूं मक्का के मुसलमानों, गालियां हुई, बहुत सारी गालियां हैं दुनिया में, गालियां ही नहीं, अरे है नहीं, गाली दिया तो पक्का दोस्त गाली पुकारेंगे, अभी पक्का गाली क्या है? बहुत पक्का, और भी पक्का साबित करने के लिए कच्ची गाली लेगा। कितनी कच्ची गाली लेते हैं उतना पक्का दोस्त। गालियां गालियां कई किस्म के गालियां हैं, कई किस्म के गालियां हैं। गाली देने से आका ने फरमाया चेहरे का नूर खत्म हो जाता है। क्या जरूरत नूर की? पैर में लगाए तो सभी देखेंगे हमें नूर की क्या जरूरत है? पैरों में लगाने तो पूरा जमाना अपना देखता नहीं देखता। नूर उसे बोलते हैं मेरे दोस्तों जिनको देखने से खुदा याद आ जाता है। वो नूर तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, औलिया अल्लाह की जूतियां उठाना पड़ता है, उनकी मजलिसों में, महफिलों में, उनके हलकों में दाखिल होना पड़ता है। गाली देने से नूर चला जाता है। गालियां कई किस्म की है, कई किस्म की है। आप कोई सी भी गाली सुन सकते हैं, मैं भी कोई गाली सुन सकता हूँ, लेकिन माँ की गाली नहीं देता है आपे से बाहर हो जाता है, होते नहीं होते। माँ की गाली सुनने की ताकत किसी के पास है? अरे बोलो माँ की गाली देने वाले देते हैं करतूत, लेकिन सुनने के लिए
बर्दाश्त नहीं हमारे पास। जब भी कोई माँ की गाली देता है, दिल चाहता है कि उसके 4 टुकड़े बनाकर 4 हवाले कर दो, क्योंकि माँ मुकद्दस रिश्ता है। उसके साथ गुस्ताखी करना तो दूर की बात, उसके नाम पर गाली भी देता है, दिल बर्दाश्त नहीं होता, खून बर्दाश्त नहीं होता, जज्बात बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन आप ये सुनो मेरे दोस्तों, मैं आपको नहीं कहता, दुनिया में जो सूद खाता है उसे कहता हूं मैं, सूद का 1 पैसा खाना। रियाज़ सालिहीन में लिखा है कि माँ के साथ गुनाह करने से भी ज्यादा बुरा। माँ के साथ वो लग छोड़ना नहीं चाहता, मैं माँ के साथ जिना का लग छोड़ना नहीं चाहता, गुनाह कर देता हो। आप समझते माँ के साथ गुनाह करने से भी ज्यादा अगर कोई गुनाह है तो सूद का 1 पैसा खाना है। हराम खाने से बचो मेरे दोस्तों। किसी ने बड़ी अच्छी बात एक जगह पर लिखी है, सुअर खाना ही हराम नहीं है। बहुत पसंद आई मुझे बात। आजकल तो जहां भी जाता हूँ मौका मिल जाता है तो ये लफ्ज़ ये फलसफा पेश करता हूँ, सुअर खाना ही हराम नहीं है, बल्कि हराम पैसों से हलाल खाना भी हराम है। सुअर ही हराम नहीं, हराम पैसों से बकरी का गोश्त भी हराम है। समझ में आया फलसफा? अरे आया नहीं आया? सुअर का गोश्त उनकी लिए तो खाता, वो भी मुसलमान खाता, सुअर का गोश्त नहीं खाता। हराम पैसों से बकरी का गोश्त ले लिया, फिर वो सुअर गोश्त खाया, दोनों में आता है। फर्क क्या है? खाने का इजाजत, लेकिन हुर्मत का हुक्म वहां भी लगा है, हुर्मत का हुक्म यहाँ भी लगा है। सूद से बचो, सूद से बचो, हराम लुक्मे से बचो, दूसरों को तकलीफ देकर खाने से बचो, दूसरों पर जुल्म करके खाने से बचो। इसलिए कि दोस्तों खाना खाते हैं तो यहाँ से लेकर मजा शुरू होकर यहाँ तक खत्म हो जाता है, उतरने के बाद सब खत्म हो जाता है। खाली 3-4 इंच की लज्जत के लिए हम अपनी पूरी जिंदगी के अमल को क्यों बर्बाद करें? उलमा आपके सामने बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बचो, हराम खाने से बचो, नाजायज खाने से बचो, जुल्म खाने से बचो। हमारे यही अमाल है कि हमारा दुश्मन सर चढ़कर बोल रहा है, वरना हमारे दुश्मनों को क्या मजाल कि वो हमारे खिलाफ में बात करे, हमारे नबी के खिलाफ में बात करे, हमारे कुरान के खिलाफ में बात करे, हमें मिटाने के बारे में बात करे। इन दुश्मनों की क्या ताकत, क्या हैसियत, क्या स्टेटस, क्या ताकत और हिम्मत है। आज अपने आवाज से हम लोग कमजोर हो गए, अपने आवाज से हम बहुत पीछे हट गए। हमारा खाना बुरा हो गया, हमारा पहनना बुरा हो गया, हमारे अखलाक खत्म हो गए, हमारी मोहब्बतें बर्बाद हो गई। यहाँ तक कि हमने शादियों में दावतों का डिमांड लगाया, पलंग का डिमांड लगाया, बिलों का डिमांड लगाया, कपड़ों का डिमांड लगाया, पैसों का डिमांड लगाया, गाड़ियों का डिमांड लगाया। तो फिर नतीजे में क्या हो रही है कि हमारी कौम की बच्चे खुदकुशी करने पर मजबूर हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। कम खाओ, सहाबा का एतराज क्या था? वो कम खाते थे। दूसरी बात क्या थी? सहाबा कम सोते थे, ज्यादा नहीं सोते थे। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, उतना कम सोकर 24 घंटे जानना मेरे और आपके बस की बात नहीं। कम से कम 6 घंटे तो हम सो सकते हैं, 4-7 घंटे सो सकते हैं। कहा साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की दूसरी खास बात क्या थी? वो कम सोते थे। तीसरी खास बात क्या थी? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कम सुनते थे, ज्यादा नहीं सुनते थे। सहाबा बहुत कम, हुजूर के 10-12 जुमले सुनने थे या 15-20 जुमले सुनने थे। ये 3 बातें हजरत सहाबा के अंदर नहीं थी। क्या ज्यादा खाने की आदत नहीं थी, ज्यादा सोने की आदत नहीं थी, ज्यादा सुनने की आदत नहीं थी। एक बात थी सहाबा के पास जिसकी वजह से वो हर मैदान में कामयाब हो गए। वो बात क्या थी कि सहाबा जो सुनते थे उस पर 100% अमल करते थे। कोई बात कुरान की पढ़कर, कोई बात नबी की सुनकर सहाबा किराम की जिंदगी में अमल किए बगैर रहने का सवाल पैदा नहीं होता था। इसलिए उनके पास कपड़े बराबर नहीं थे, उनके पास घर बराबर नहीं थे, उनके पास सवारियां बराबर नहीं थी, उनके पास दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए हथियार बराबर नहीं थे। बावजूद इतनी हालत के और ऐसी हालत के वो जिस मैदान
انتقال میں جاتے خدا کی قسم ان کے جانے سے پہلے کامیابیاں ان کا انتظار کرتی تھی. آج وہ ایک چیز ہمارے پاس نہیں جو صحابہ کے پاس تھی, کیا عمل کرنے کی. اس کے علاوہ بقیہ 3 چیزیں جو صحابہ کے پاس نہیں تھی, وہ 3 کے 3 چیزیں ہمارے پاس آ گئی ہے. عمل کرو میرے دوستوں. ملک کے حالات بڑے خطرناک ہیں. ہماری ذمہ داریاں کوئی زیادہ ذمہ داریاں نہیں ہیں, اور ایکسٹرا ذمہ داریاں بھی نہ میں آپ کو دے سکتا ہوں نہ ہمارے بڑے آپ کو دے سکتے ہیں. جو قرآن اور حدیث کی ذمہ داریاں ہیں انہی ذمہ داریوں پر عمل کر لو. ایمان مضبوط بناؤ, یقین پکا رکھو, نماز کی پابندی کرو, نظروں کی حفاظت کرو, زبان کی حفاظت کرو, ہاتھ کی حفاظت کرو, شرمگاہ کی حفاظت کرو, خیالات کی حفاظت کرو, ماں باپ کا حق ادا کرو, بیوی کا حق ادا کرو, بڑوں کا ادب کرو, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. زیادہ باہر نہ رہو, مسجد میں رہو, گھر میں رہو, کبھی کسی سے کوئی دشمنی نہ کرو, غیبت نہ کرو, چغلخوری نہ کرو, اور دوسرے تمام زبان کی برائیوں سے بچ کر رہو. پیار اور محبت کے ساتھ رہو, اتفاق کے ساتھ رہو, کبھی اختلاف نہ کرو. آج ہمارے گھروں میں اختلاف, ہمارے محلوں میں اختلاف, ہماری مسجدوں میں اختلاف, ہمارے مدرسوں میں اختلاف, 3 نہیں 4 اختلاف ہمارے بیچ میں آ جاتا ہے. یہی وہ قرآن پاک کی ذمہ داریاں ہیں. یہ ایکسٹرا ذمہ داری کون کسے دے سکتا ہے؟ وہ تمام باتیں جو قرآن کے اندر موجود ہیں, حدیث کے اندر موجود ہیں, ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے کہا ہے, وہی ہماری ذمہ داریاں. اس پر اگر ہم عمل کر لیے انشاءاللہ تعالی صحابہ جیسے کامیاب ہم ویسے کامیاب ہو جائیں گے. وہ لوگ کون عمل کریں گے؟ ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ عمل کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو, پوری امت کو عمل کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یہ ساتھی ہمیشہ میرے ساتھ رہتے ہیں. میرے کہنے پر ہمارے شیخ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دعوت برکاتہ کی ایک بہترین کتاب گھر جنت کیسے بنے, بڑی اچھی کتاب ہے. معاشرتی زندگی پر قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت نے بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں. آپ میں سے جو خریدنا چاہتے ہیں وہ خریدتے ہوئے جائیں, پڑھیں, عمل کریں. اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا ہوگی, 2 منٹ بیٹھ جائیے. دعا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ بیٹھ جائیے. لك الحمد والشكر اللہ. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمنا روعاتنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا ربنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الشرك والمشركين والمبتدئة واليهود والنصارى والمنافقين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. بہت بہت شکریہ. ایک دو اعلانات ہیں, سماعت فرمائیں. سلسلے قوالیہ قادریہ کا 1 روزہ اجتماع انشاءاللہ 14 مارچ بروز اتوار بعد نماز عشاء بمقام
مدرسہ الکوثر محبوب نگر میں ہوگا، اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ دوسری بات، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ میں تمام جمعیت علماء کے اکابر ذمہ داران کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایسے ہی ہماری جو عوام یہاں پورے صبر تحمل کے ساتھ تشریف رکھے تھے، ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محکمہ پولیس کا بھی بڑے اطمینان کے ساتھ یہاں بیٹھنے کا انہوں نے انتظام کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور محکمہ بلدیہ جنہوں نے پوری توجہ کا اس میدان کو مرکز بنا کر صاف صفائی کا انتظام کیا، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ہر وہ کارکن اور ذمہ داران جنہوں نے دانے درہمیں سخنیں جنہوں نے اس اجلاس کے لیے کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دارالعلوم رحمانیہ حیدرآباد کا کیلنڈر برائے فروخت قیمت 100 روپے رکھی گئی ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس کیلنڈر کو حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مسجد کے سامنے دارالعلوم رحمانیہ کا کیلنڈر رکھا ہوا ہے، آپ حضرات برائے قیمتاً حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ ایسے ہی حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی جو کتاب آئی ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ السلام علیکم۔